अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइस, कैसा गुजरा आप लोगों का आज का दिन। मेरे से तो मत ही पूछो, कसम से ऐसा कोई मनहूस दिन था है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन यार बड़ा बुरा दिन था मेरा। क्या ही बताऊँ आपको आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको क्या बताऊँ कि आज मेरे साथ क्या नहीं हुआ। आज मेरे साथ सारे वो उल्टे सीधे हादसे पेश आए जो नहीं आने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे घर की। मामा ने कहा बारिश नहीं होगी, बरामदा धो दो। मैंने और मेरी बहन ने पूरा दिन लगा के इतना लंबा बरामदा धोया। और फिर आपको पता है बरामदा किसको बोलते हैं, उर्दू में भी वही होता है ना। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं मुझे लगा मैं अपनी ज़ुबान में कुछ बोल रही हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो जो बरामदा होता है आपको पता ही है ना, वो मैंने और मेरी आपने धो दिया। अभी हम लोग पानी निकाल ही रहे थे कि लास्ट से बिल्कुल एंड से पानी निकाल ही रहे थे कि अल्लाह जी ने फिर से बारिश बरसा दी, और जो हमने इतनी मेहनत की थी तबाही निकल गई। खैर बाकी मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। कभी कभी ना कोई आप पर दिन ही ऐसा आ जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक या तो आपकी बेइज्जती होती है, बेइज्जती होती है। यार हमारे उर्दू में और आपकी जो ज़ुबान मतलब बड़ा फ़र्क है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक या तो हमारी बेइज्जती होती है या उसको निकाल दो तो फिर मम्मा के जूते खाने पड़ते हैं। यार ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। खैर आप लोग बताओ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या आपकी भी माँ हमारी माँ की तरह जूता हर वक्त हाथ में उठा के रखती है या फिर पूरा दिन घर की सफाइयाँ करवाती रहती हैं। खैर चलो जो है सो है। हम अब आते हैं हमारी आज के एपिसोड की तरफ। गाइस थोड़े से एक्टिव हो जाओ यार, मैंने शाहज़र वाला नावल ख़त्म भी करना है। और एक बात बताऊँ आपको, अगर शाहज़र वाला नावल मैंने ख़त्म कर लिया ना, इस तकरीबन अगर आप लोग थोड़े से एक्टिव हो गए तो जल्द ख़त्म कर लूँगी। और फिर हो सकता है शिद्दत जुनून की। खैर मैं लारे नहीं लगाना चाहती, इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ। चलो शुरू करते हैं हमारी एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 70। या अल्लाह हम 70 पे पहुँच गए। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 70 तहरीर अरीशा। इसकी दीवानगी अरूज पर थी। वो इसे छू रहा था बेहद मोहब्बत से, एक जुनून सा था इसके अंदाज में। इसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ते हुए वो अपनी गिरफ्त तंग से तंग तर करता जा रहा था, जब अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ सुबह सुबह रोमांस होता है। ज़ेबाइश इसके पास खड़ी बोल रही थी जब दामियार ने एक गुस्से भरी नज़र इस पर डाली। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ सुबह सुबह हम क्या हो रहा होगा? हम स्कूल डालकर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे गालिबन। अभी अभी शादी हुई है हमारी शादी को एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, और मेरे ख़्याल में शादी के शुरू के सालों में कपल्स यही सब कुछ करते नज़र आते हैं। खैर तुम्हारे फ्लैट का मसला हल हुआ? वो इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहने लगा था, लेकिन इज़ा को इसने अपने पास से हिलने नहीं दिया था। इसके गिर्द इसके बाहों का हसार काफ़ी तंग था। नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा। असल में मेरी बिल्डिंग में पुलिस रेड पड़ी थी। वहाँ कुछ ड्रग्स की स्मगलिंग का केस चल रहा था, तो ऐसे में मेरा नाम अगर इन सब चीज़ों के बीच में आ जाता तो तुम समझ सकते हो कि मेरा मॉडलिंग करियर ख़राब हो सकता था। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त इब्रार से थोड़ी सी मदद चाही थी। मेरे दोस्त से कहीं ज़्यादा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अंदाज तंजिया था। व्हाट? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो दामियार। हम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। अभी तुम्हारे वलीमे पर ही तो हमारी मुलाकात हुई थी। इतनी जल्दी हम एक दूसरे को डेट थोड़ी ना करेंगे। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो फ़ौरन इनकार कर गई थी, जबकि दामियार इग्नोर
خیر، اس نے تو مجھے یہی کہہ کر تمہیں یہاں رکھنے کے لیے منایا تھا کہ تم اس کی گرل فرینڈ ہو اور وہ تمہیں سیکیورٹی اور سیفٹی دینا چاہتا ہے۔ اگر تم اس کی کچھ نہیں لگتی تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں میرے گھر میں رہنا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں یہاں رکھنے کے لیے صرف اسی کے کہنے پر راضی ہوا تھا۔ وہ صاف ستھرے لہجے میں اسے اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ عزا کے بازو پر اس کے ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ نہیں دامیار، وہ دراصل ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم آگے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ کچھ گھبرا کر بولی تھی۔ گڈ، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی زران شاہ تو شادی کر چکا ہے اور اس کی بیوی میری بیوی کی فیورٹ پرسن ہے، تو اس کے بارے میں تو اب سوچنا بھی مت۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عزا نے اب پہلی دفعہ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ اگلے ہی لمحے تھوڑا فاصلہ بناتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ تمہارے بھائی کی طرف سے کچھ نہیں ہے ایزو، بس یہی لیلا بن کر اس کے پیچھے گھومتی ہے۔ اب کی دفعہ اس کے انداز میں وضاحت تھی، جبکہ زبائش کو وہاں بیٹھنا اپنا بیکار ہی فیل ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ایک کے ساتھ اس کا نام جوڑ رہا تھا تو کبھی دوسرے کے ساتھ، اور اگر یہ بات وہ زران کو بتا دیتی کہ وہ کسی اور کو ڈیٹ کر رہی ہے تو زران کے سامنے وہ جو آج کل اداس شکلیں بنا کر گھوم رہی تھی اور اس سے تھوڑی بہت ہمدردی لے کر تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارنے کی پلاننگ کر رہی تھی، سب کچھ ڈرا رہ جاتا۔ اوکے گائز، تم لوگ پھر انجوائے کرو، ٹیک یور ٹائم، میرا بھی آج ایک شوٹ ہے۔ اور دامیار، تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے ایک دوست مجھے ماڈل کے طور پر اپنی کمپنی میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں۔ ہاں، تمہیں انہیں تھوڑا بہت امپریس کرنا پڑے گا، تھوڑی بہت خدمت کرنی پڑے گی ان کی۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں آسانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی تو دامیار ایک دفعہ پھر سے عزا کی طرف متوجہ ہونے لگا کہ اس کی آواز پر اسے دیکھتے ہوئے ذرا غصے سے بولا، اور تم مجھے کب دوبارہ خدمت کا موقع دو گے؟ میرا مطلب ہے تمہاری وہ شیمپو والی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے میرے خیال میں پرفیکٹ ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم آج شام ڈنر پر چل کر اس بارے میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ اتنا فارغ بیٹھا نظر آ رہا ہوں میں تمہیں؟ نظر نہیں آ رہا میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں؟ فضول میں دماغ خراب کرنے آ گئی ہو؟ تمہیں مزید 2 سال تک میں اپنی کمپنی کے لیے کسی کام کے لیے ہائر نہیں کر سکتا، کیونکہ میری کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ میں ہر دفعہ ایک نئی ماڈل ہوتی ہے، ایک نیا چہرہ۔ میرے کسٹمرز پرانے چہرے دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتے ہیں، اور تمہیں میں نے اپنی اس ایڈ کے لیے صرف اور صرف ابرار کے کہنے پر ہائر کیا ہے، ورنہ مجھے تم میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور دوبارہ کام کرنے کی سوچ تو اپنے دماغ سے نکال ہی دو۔ تم اب میری کمپنی کے کسی چیز میں فٹ نہیں ہو رہی ہو، سو شیرازی صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ممکن ہے کہ وہ تمہیں اپنی کسی ایڈ میں ایسا ماڈل کاسٹ کر لیں۔ خدمت کرو ان کی، فائدہ ضرور ہوگا تمہیں۔ وہ اسے ایک انگلی سے جانے کا اشارہ کرتا ایک دفعہ پھر سے عزا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ کس طرح کی خدمتیں کرتی ہے آپ کی؟
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایزا کا ترکتا برکتا سوال آیا تھا۔ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کافی سے کچھ زیادہ غصے میں ہے۔ جھوٹ بولوں یا سچ؟ اس کے بالوں کی پونی کھولتا، اس کے سارے بال وہ بکھیر چکا تھا جب اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں یار، ایک آدھ رات گزارتی ہیں اور اس کے بعد اگر پسند آئے تو کمپنی انہیں ہائر کر لیتی ہے، اگر پسند نہ آئے تو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ بالکل سچ سچ بولا تھا۔ پھر تو یقیناً آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آئی ہوگی، تبھی تو اس نے آپ کی کمپنی کے ساتھ ایڈ کیا تھا، اور اب وہ چہرہ آپ کے لیے بور ہو چکا ہے تو دوسری دفعہ آپ اسے کاسٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ صرف ایک ایڈ تک ہی وہ آپ کی خدمت کر سکی۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میری نہیں، میرے بزنس پارٹنر کی، جو اس ایڈ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس لڑکی کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں ہوں۔ میرا دوست ہے ابرار، وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہا تھا اس میں اور بار بار اسے کاسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ سو بس اتنا ہی۔ وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے۔ ڈونٹ وری یار، دامیار شاہ اتنا بھی سستا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کو دامیار شاہ کبھی اپنے بستر پر نہیں لاتا، اور اب تو صرف تم ہی ہو، دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں اور نکاح میں۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنائے آہستہ سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے والی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ زہرش بھابھی کی برتھ ڈے ہے، مجھے جانا ہے، اس نے کچھ یاد کروایا۔ تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں، وہ اس کی شرائے رگ سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی جانا ہے میں نے، وہ غصے سے بولی۔ کیوں جان چھڑواتی ہو مجھ سے ہر وقت؟ کبھی تو میرے پیار کو محسوس کرو، کبھی تو مجھے اپنے دل میں جگہ دو، کبھی بس کرو دامیار شاہ۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک ایسی لڑکیاں تمہاری بس کر دو دامیار شاہ، ایک بات یاد رکھنا، جب تک ایسی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہیں گی نا، عزا کبھی تمہیں منہ نہیں لگائے گی۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی اس کے قریب سے اٹھتی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد زبائش تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ آج کی رات تمہاری آخری رات ہوگی میرے گھر میں، کل سے تم اپنا انتظام کر لینا۔ زبائش خان، میرا گھر کوئی دارالمان نہیں ہے، اپنی اتنی لمبی مہمان نوازی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اپنے موبائل فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ زبائش کتنی ہی دیر اسے غصے سے گھورتی رہی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف اس کے شوہر سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو بلکہ کوئی انجان ہو، کوئی غیر ہو۔ تم سے ایک بات کہوں زہرش، محبت بڑی بے رحم ہوتی ہے، ایک دفعہ ہو جائے تو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جانتی ہو مجھے تمہارے شوہر سے محبت کب ہوئی تھی؟ تم کیسے جانو گی؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ شخص میرے دل میں اتر گیا تھا اور میں جانتی تک نہیں تھی کہ کب سے، بس جب سے ہوش سنبھالا تب سے میں نے اس انسان سے محبت کی ہے، بے تحاشا محبت۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی محبت میں اس سے کرتی ہوں تم نہیں کر سکتی۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو زہرش، میں گناہگار ہوں۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو کہ میں گناہگار بن جاؤں۔ تمہارے شوہر سے پہلے وہ کبھی میرا محبوب تھا اور میں نے اسے بہت چاہا تھا۔
ہمارے نصیب میں ایک ہونا لکھا نہیں تھا، شاید اس کے نصیب میں تم لکھی تھی اور تم اسے مل گئی۔ کاش وہ مجھے مل جاتا، میں کبھی محبت حاصل کر پاتی، لیکن شاید وہ میری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ میں نے اس سب کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، لیکن میں اسے بھلا نہیں پائی۔ سحرش میں اسے بھلا نہیں پائی اور شاید میں کبھی اسے بھلا نہیں پاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ سحرش کے پاس الفاظ نہیں تھے اس کا غم بانٹنے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی، بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس عورت کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی جو اس کے شوہر کا درد اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھی ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، لیکن مجھے یہ مت کہنا کہ اسے بھول کر میں آگے بڑھوں۔ یہ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں بھلا سکتی اسے۔ میں محبت کرتی ہوں اور محبت کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ وہ میرے لیے میری پہلی اور آخری خواہش ہے، جسے میں کبھی حاصل نہیں کر پائی، لیکن اسے بھول بھی نہیں سکتی۔ محبت ایسا درد ہے سحرش کے ساری زندگی محبوب کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے بس کوئی یہ کہے کہ تمہیں ساری زندگی بارک کے قدموں میں بیٹھنا ہے تو میں ہنسی خوشی بیٹھی رہوں گی، لیکن کوئی مجھے یہ کہے کہ بارک کو چھوڑ کر کسی اور کے نام ہو جاؤ تو یہ میں نہیں کر سکوں گی، کبھی نہیں کر سکوں گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی روئے جا رہی تھی، جبکہ سحرش بالکل خاموش تھی، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ الفاظ جیسے اس کی باتوں کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ جن قدموں سے آئی تھی انہی سے لوٹ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسے بالکل تکیے کی طرح خود میں بیجے سو رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے اپنے بے حد قریب دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے اتنے قریب کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے تو رات میں اتنی بڑی دیوار بیچ میں کھڑی کی تھی تاکہ وہ اس کے پاس نہ آ سکے، لیکن وہ تو اس کے بے حد قریب تھا۔ قریب کیا تھا، بلکہ وہ تو اس کی سانسوں کی خوشبو تک کو محسوس کر پا رہی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو، آپ اس طرح میرے اتنے پاس نہیں آ سکتے۔ وہ اپنے آپ چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے بولی، جب اسے اپنا آپ اس کی باہوں میں قید ہوتا محسوس ہوا۔ کیوں چھوڑوں میں تمہیں؟ بیوی کو ایسے ہی پکڑ کے رکھا جاتا ہے، اور شاید تم بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور تم ان فیوچر مجھ سے کبھی طلاق بھی نہیں چاہتی۔ وہ جیسے اسے کچھ یاد کروا رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں ان فیوچر آپ سے طلاق نہیں چاہتی، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں، میں یہ سب کچھ بھی نہیں چاہتی۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اور اگر تم یہ سب کچھ نہیں چاہتی تو کیا تمہیں رکھ کر اپنے گلے میں گولڈ میڈل ڈالوں گا؟ اگر تم مجھ سے ایسے ہی بھاگتی رہو گی تو پھر کیا فائدہ ہم دونوں کے ساتھ رہنے کا؟ اگر تمہیں میرے پاس رہنا ہے تو پھر تمہیں میرے بہت پاس رہنا ہوگا۔ کل کو ہمارے بچے بھی ہوں گے تو بچے کر لیں گے نا۔ آپ مجھے تو چھوڑیں، آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاں تو بچے کر لیں گے، آپ مجھے تو چھوڑیں، آپ میرے پاس اس طرح نہیں آ سکتے۔ پاس نہیں آ سکتا تو کیا بچے ہم انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ اب کی دفعہ وہ بڑا سختی سے بولا۔ بچوں کے لیے پاس آنا ضروری ہے کیا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تم کے بی ایس سی سائنس پڑھ کے جھک مار رہی تھی کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس نے انتہائی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں میٹرک اور ایف ایس سی ٹاپ کرنے کے بعد وہ ضرورت سے زیادہ معصوم بن رہی تھی۔ دیکھیں،
میں بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کمپیوٹر کے سائنس کو ہرگز یہ سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا میری جان، یہ سب کچھ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہی جانتے ہیں، بہت واضح اور صاف صاف طریقہ لکھا ہوا ہے بچے پیدا کرنے کا، اور یہ تمہاری سرخ رنگت بتا رہی ہے کہ تم نے اس چیپٹر میں بھی ٹاپ کیا ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اپنا آپ چھڑوانے میں کامیاب ہوتی وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا کیا بول رہے ہیں، وہ کہتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے سے زبر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ڈارلنگ، تم نے ایف ایس سی میں پوزیشن لی تھی نا؟ تمہارے بابا اپنے پورے پولیس اسٹیشن میں کیک سے سیلیبریشن کی تھی اپنی بیٹی کے سائنس میں ٹاپ کرنے کی خوشی میں۔ وہ اب تک ہنسے جا رہا تھا، جبکہ وہ واش روم میں کھڑی اپنے سرخ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اپنی رنگت برابر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ہی بارک کھڑا تھا۔ وہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ چکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہے گا، تو اپنا وعدہ وہ کیسے توڑتا؟ ہاں، وہ اپنے وعدے نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ ایک وعدہ اس نے کل رات بھی اس سے کیا تھا۔ ہیلو مائی برتھ ڈے پرنسس، بتائیے محترمہ، کیسے گزارنا ہے آپ نے یہ دن؟ آپ کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا بارک، آپ کو یاد ہے؟ وہ جیسے کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ بارک نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے وہ قسم لے رہی تھی؟ یہ بات تو وہ کل سے سوچ رہا تھا۔ آپ اپنی بات سے مکریں گے ہرگز نہیں، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تو اس نے پھر سے مسکرا کر سر کو ہلکا سا ہم دیا تھا۔ وہ کل رات کو ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ بارک کو دوسری شادی کے لیے منائے گی، کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یہ اس کا قصور تھا، بارک کا نہیں۔ وہ بارک سے باپ ہونے کا حق نہیں چھین سکتی تھی۔ اس کے نصیب میں اولاد تھی، لیکن اس کے نصیب میں بانجھ پن لکھا تھا۔ وہ کبھی بارک سے وہ حق نہیں چھین سکتی تھی جو قدرت نے اسے دیا تھا، اس لیے وہ اسے دوسری شادی کے لیے فورس کرنے والی تھی، اسی وعدے کے ساتھ۔ لیکن اب وہ اسے دوسری شادی کے لیے نمرا کا کہنے والی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ نمرا کے لیے راضی نہ ہوتا، کیونکہ وہ اس کے خاندان میں تھی، لیکن وہ اب اسی کو چن رہی تھی کیونکہ وہ اس کے شوہر کی سے محبت کرتی تھی۔ محبت پانا تو ہر کسی کا حق ہے، وہ کیوں نمرا سے یہ حق چھینتی؟ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو یقیناً اس کی جگہ نمرا ہوتی، اور نمرا اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی سب لوگ کہتے تھے، بس وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بارک کی طرف قدم بڑھا دیتی تھی، جو اس کی نظر میں غلط تھا۔ حکم کرے میری جان، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اب کی دفعہ اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ بارک، میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں نمرا سے۔ بارک، مجھے آپ کا بچہ چاہیے، کسی بھی قیمت پر چاہیے، پلیز۔ آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ نے میرے سر کی قسم کھائی ہے۔ آپ دوسری شادی کریں گے نا؟ پلیز بارک، پلیز۔ میں نہیں رہ سکتی ساری زندگی اس گلٹ کے ساتھ کہ میں آپ کے نصیب میں اولاد ہے، اور تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا زہرش؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جب اچانک ہی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا دماغ بالکل ٹھکانے پہ ہے۔ آپ نے
مجھے کل رات میرے سر کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں جو مانگوں گی وہ آپ دیں گے. نہیں دے رہا میں تمہیں کچھ بھی. سمجھ میں آئی تمہیں میری بات؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ان سب چیزوں کو دماغ پر سوار کر لیا ہے تم نے اور کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو تمہیں ایک سکائٹرسٹ کی ضرورت ہے جو تمہارے دماغ کو واپس ٹھکانے پر لگائے. تم نے سوچ کیسے لیا ایسا زہرش، وہ بھی نمرا؟ اس لڑکی سے میں نے تب شادی نہیں کی تھی جب تم میری زندگی میں نہیں تھی، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ جب تم میری زندگی میں ہو، میری بیوی ہو، میں اس کے لیے اس طرح کچھ سوچوں گا؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. سوچیں گے آپ، ضرور سوچیں گے. آپ کو سوچنا ہوگا. باریک، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور آپ اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے اپنا وعدہ توڑا تو یہی مجھے موت. وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا. اس وقت وہ اتنے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا کہ زہرش کو اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا. تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے ایسی کوئی بھی بکواس دوبارہ اپنے منہ سے نکالی تو. اور یہ جو تم پر ضرورت سے زیادہ مہان بننے کا بھوت سوار ہوا ہے نا، یہ جتنا جلدی اتار سکتی ہو اتار دو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. تمہاری سالگرہ ہے اسی لیے برداشت کر گیا میں یہ بکواس. اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی بھی فضول بات اپنے منہ سے نکالی نا تو جان سے مار ڈالوں گا. وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا. جبکہ وہ اس کے غصے سے خوف زدہ ہوتی وہیں بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ خاموش نہیں رہنے والی تھی. فیصلہ اس نے کر لیا تھا اور اب اس فیصلے پر اسے عمل کرنا تھا. وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی. وہ باریک کی دوسری شادی کروا کر دم لینے والی تھی. وہ کون سا باریک سے ساری زندگی دور جانے والی تھی. وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہ کر اس کے بچوں کو پالنا چاہتی تھی. ہاں، اسے باریک کے بچے چاہیے تھے. بے شک وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ باریک سے یہ حق چھین بھی نہیں سکتی تھی. اور باریک کے بچے بھی تو اس کے بچے تھے. ہاں، لیکن اس کے لیے اسے باریک کو منانا تھا کسی بھی طرح. یہ اس کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہونے والا تھا، لیکن وہ کر لے گی، اسے یقین تھا، اور اس نے یہ کرنا تھا کسی بھی حال میں. زران، یہ گفٹ کیسا رہے گا بھابھی کے لیے؟ وہ ایک خوبصورت سا بریسلٹ اسے دکھا رہی تھی. پرفیکٹ. اور یہ کیسا رہے گا تمہارے لیے؟ وہ اس کے گفٹ کو سراہتے ہوئے سامنے خوبصورت سا نیکلس اسے دکھانے لگا تھا، جس پر وہ گہرا سا سانس کھینچ کر رہ گئی. ہم اپنی نہیں، زہرش بھابھی کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں جناب. اس نے جیسے یاد کروایا تھا. اور کسی قانون میں نہیں لکھا کہ تم کسی اور کی شاپنگ کرنے آئے ہو تو اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتے. اب دیکھو اس نیکلس کو، اس پر وہ زیڈ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. وہ شاپ کیپر کو اسے دکھانے کا بول رہا تھا. ایکسکیوز می مسٹر، اس پہ میں زیڈ سے نہیں آئی سے ہوں، اس نے یاد کروایا. ایکسکیوز می مسز، آپ کا ہسبینڈ زیڈ سے ہے، اس نے فوراً بتایا تھا، جبکہ عبادت صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی جب اچانک دھیان باہر ایک کھلکھلاتے ہوئے کپل کی طرف گیا تھا. وہ کپل ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ حد نہیں.
دونوں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ جب زران کا دھیان اس طرف گیا وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، ریشم اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اسے کسی چیز کا افسوس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عرفان کے خلاف وہ کیس دوبارہ سے کھلواتی نا تو شاید وہ اپنی زندگی کے یہ خوبصورت دن کبھی نہیں دیکھ پاتی۔ عرفان کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لیتی۔ وہ اس کے کان میں ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ اس نے ایک نظر زران کو دیکھا اور پھر باہر ریشم کی طرف۔ ہاں، وہ پہچانتی تھی، اس کے ساتھ اس کا کزن بردر ہی تھا، اور وہ یقیناً اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنی زندگی یوں بے وجہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، ہاں وہ بہت ہی خوش تھی۔ اور کون سا پھپھو نے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا؟ وہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر سکتی تھی، اور ساس کے ساتھ تو شاید ہر بہو کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب زران نے اچانک ہی اس کی گردن میں وہ زیڈ کا نیکلس ڈالا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، مجھے وکالت سیکھتے ہوئے کافی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ وہ اس کی طرف چہرہ پھیرتی سامنے شیشے میں اپنی گردن پر موجود وہ خوبصورت نیکلس دیکھنے لگی۔ ویسے وہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر سامنے موجود چھوٹی سی کسی بچی کا بریسلٹ اسے دکھانے لگا تھا۔ ہاں، وہ بھی خوبصورت ہے، لیکن وہ تو کسی چھوٹی سی بچی کا ہے، مجھے تو کبھی نہیں آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زران نے اسے گھورا تھا۔ مجھے وہ میری بیٹی کے لیے چاہیے، تمہارے لیے نہیں۔ تھی ہر چیز کو اپنی طرف نہ کھینچ لیا کرو، مجھ پر اور میرے پیار پر تھوڑا سا حق میری بیٹی کا بھی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہوئے سامنے موجود وہ خوبصورت سا بریسلٹ نکلوانے لگا تھا جو شاید اس کی ہونے والی اولاد کے لیے ان کا پہلا تحفہ تھا۔ کتنا پیارا ہے یہ! لیکن اگر بیٹا ہوا تو؟ عبادت اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کو چھوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ تو ہم ویٹ کر لیں گے، اور اگلے سال جب بیٹی ہوگی تب اسے پہنا دیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا وہ بریسلٹ پیک کروانے لگا تھا۔ مطلب ہم اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں خریدیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی تھی۔ تم خریدو نا اپنے بیٹے کے لیے کچھ، میں تو اپنی بیٹی کی شاپنگ کر رہا ہوں۔ وہ مزے سے کہتا تینوں گفٹس پیک کروا چکا تھا۔ کل میں اپنے بیٹے کی شاپنگ کے لیے دوبارہ آؤں گی، وہ منہ بنا کر ناراضگی سے بولی۔ ضرور، لیکن اس سے پہلے ذرا میری بیوی کے لیے لپسٹک کی شاپنگ کر لیں۔ بڑا خراب ٹیسٹ ہے میری بیوی کے لپسٹک کا، بالکل ٹیسٹ لیس۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لیے سامنے کاسمیٹکس شاپ پر لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے منہ بنانے پر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ آنے لگی تھی۔ وہ دونوں کراچی پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کا
بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ان کے یہاں آتے ہی سب سے پہلے ارادہ ہی اس کے گھر جانے کا ان کے گھر جانے کا رکھتے تھے۔ وہ ڈائریکٹ اس کے بابا سے ملنے اس کے گھر ہی جا رہے تھے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی، خوش بھی تھی اور تھوڑی بہت گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ پریشان مت ہو میری جان، تمہارے بابا آج تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں، وہاں جاتے ہی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، تم آرام سکون سے اپنے بابا سے بیٹھ کر خود پوچھ لینا کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس نے ایک گاڑی بک کی تھی ان کے گھر تک جانے کے لیے۔ سارے راستے وہ گھبرائی رہی تھی اور پھر آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ ہی گئے تھے جہاں ان کی منزل شروع ہوتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری تو سامنے والا ایریا بالکل ویران لگ رہا تھا، ایک خالی پن سا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی حیرانگی اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ خود بھی حیرت سے اس میدان کو دیکھ رہا تھا جہاں پر کچھ وقت پہلے وہ اسے نکاح کر کے لے کر گیا تھا۔ اس وقت وہ جگہ بالکل ایک میدان بنی ہوئی تھی، وہاں کوئی گھر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ حیران تھا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارا گھر کہاں ہے؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس جگہ پر جاتے ہوئے وہاں لگے آدمی کو اس نے مخاطب کیا تھا، دیکھیں بھیا، یہاں ہمارا گھر تھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ وہ یقیناً کوئی مستری یا مزدور وغیرہ تھا جو وہاں پر کام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ باجی ہم تو کام کر رہے ہیں، یہاں پر ایک گھر تھا وہ تروا دیا ہے، یہاں پر مارکیٹ بن رہی ہے نا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تو کیا بابا نے یہ گھر تایا ابو کو بیچ دیا تھا؟ کیونکہ وہی تو اس جگہ پر مارکیٹ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ اس جگہ کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ شہیر نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اداس تھی۔ وہ اس کی تکلیف سمجھتا تھا، اس کا دکھ چھوٹا نہیں تھا۔ یہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اس نے اپنی زندگی جی تھی اور وہ گھر اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹا ہوا تھا۔ اچھا وہ صاحب تو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں نا؟ ان کا گھر یہاں سے آگے گلی کی طرف ہے، ہم شام کو اپنی مزدوری لینے وہیں پہ جاتے ہیں، اس آدمی نے بتایا، جبکہ عروش سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہ تایا ابو کے گھر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شہیر یہ تایا ابو کے گھر کے بارے میں بات کر رہا ہے، آگے گلیوں کی طرف بیچ محلے میں تایا ابو کا گھر ہے، چلے وہیں چلتے ہیں، وہیں بابا کے بارے میں بتائیں گے کہ بابا اس وقت کہاں ہیں، بابا نے یہ گھر کیوں بیچا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو کبھی بھی یہ گھر نہیں بیچنے والے تھے، یہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، میری ماما یہاں رخصت ہو کر آئی تھی،
بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بہت دکھ سے بول رہی تھی جب شہیر نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا ہو جس کی وجہ سے انہیں گھر بیچنا پڑ گیا ہو۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں نا ان کے پاس، ان کے بارے میں پتا کرتے ہیں، تمہارے تایا ابو بتا دیں گے۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ٹیکسی میں تایا ابو کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سو گائس، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میرا سا بند ہوا تھا، میں نے ہنسا لیے۔ خیر کیا میں بولنے والی تھی؟ ہاں، تو کیا لگتا ہے کہ عروش کے تایا ابو کی طرف، تایا ابو نہیں، ابو کی طرف چلے گئے، اس کے ابو کی طرف چلے گئے؟ مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اور کیا لگتا ہے، کیا باریک راضی ہوگا شادی کے لیے؟ اور کیا لگتا ہے کہ اب ایزا کی طرف سے تھوڑا بہت جھکاؤ محسوس ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ میں نے کوئی جھکاؤ ابھی تک کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاں جی، باقی تیار ہو جاؤ یار، زران کی طرف سے ایک بڑا جھٹکا ملنے والا ہے اگلی کچھ ایپیسوڈ میں۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے کو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔